बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तज़किरुल कुरान के सबक नंबर 58 के साथ आरिफुल भी हाज़िर खिदमत है। पिछली नशिस्त में हमने सूरह निसा की आयत नंबर 1 से 9 यानी सूरह निसा की हमने इब्तिदा की थी। पहली 9 आयत का तर्जुमा सीखा था। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आज के सबक में आयत नंबर 10 से लेके 15 तक का तर्जुमा तौफ़ीक़ रब्बानी से सीखेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल लज़ीना, यकीनन वो लोग जो याकुलूना खाते हैं, अम्वाल यतामा यतीमों का माल, जुल्मन जुल्म करते हुए, इन्नमा दर हकीकत याकुलूना वो भरते हैं, यानी ऐसा करते हुए वो भरते हैं, फ़ी बुतूनिहिम नारा अपने पेटों में आग, वसयस्लौना और जल्द वो दाखिल होंगे सईरा भड़कती हुई आग में। यूसीकुमुल्लाह हुक्म देते हैं तुम्हें अल्लाह ताला, फ़ी औलादिकुम तुम्हारी औलाद के बारे में, लिज़्ज़करि के एक मर्द का हिस्सा है, मिथ्लु ख़ज़्ज़िल उन्सयैन दो औरतों के हिस्से के बराबर। विरासत के अहकाम इरशाद फरमाए जा रहे हैं। फ़इन कुन्ना निसान, फिर अगर हों औरतें, फ़ौक़त्नतैन दो से ज़्यादा, यानी बेटा ना हो सिर्फ़ औरतें हों, फ़लहुन्ना सुलुसा, यानी बेटा ना हो सिर्फ बेटियाँ हों, फ़लहुन्ना सुलुसा तो उन सब के लिए 2/3 हिस्सा है, मा तरक जो उस मैयत ने छोड़ा। इन कानत वाहिदतन, और अगर सिर्फ़ एक यानी एकलौती बेटी ही हो, फलहन निस्फ़ तो उसके लिए आधा है कुल तरके का। वले अबवैही और मैयत के वालिदैन के लिए, लिकुल्लि वाहिदिन मिनहुमा उन दो, और मैयत के माँ बाप उन दोनों में से हर एक के लिए असुदुस छठा हिस्सा है, मिम्मा तरक जो उस मैयत ने छोड़ा। कान लहू वलद बशर्ते के अगर उस मैयत की औलाद हो, फ़इल्लम यकुन फिर अगर ना हो, लहू वलद उसकी औलाद यानी मैयत की औलाद ना हो, ववारिसहु अबवा और उसके वारिस हों माँ बाप, यानी सिर्फ माँ बाप ही उसके वारिस हों, फल उम्मे सुलुस तो उसकी माँ के लिए 1/3 हिस्सा है। कान लहू इख्वा फिर अगर उस मैयत के बहन भाई भी हों, फल उम्मे सुदुस तो माँ के लिए छठा हिस्सा है। मिन बाद वसीया वसीयत की तामील के बाद, यानी ये तकसीम वसीयत की तामील के बाद होगी। यूसी बिहा जिसकी वसीयत वो मैयत कर जाए, औ दैन या कर्ज़ हो, यानी या उस पर कर्ज़ हो तो उसकी अदायगी के बाद। आबाउकुम तुम्हारे वालिदैन, व अबनाउकुम और तुम्हारी औलाद, यानी आबा में वालिदैन से पीछे भी बाप दादा सारे शामिल हैं। ला तदरून तुम नहीं जानते, अय्युहुम कि उनमें से कौन, अक़रबु लकुम ज़्यादा करीब है तुम्हारे नफ़ा रसानी के लिहाज से, यानी हकीकी नफ़ा रसानी के लिहाज से। फ़रीज़तम मिनल्लाह मुकर्रर किए हुए हैं अल्लाह ताला की तरफ से, यानी ये इसलिए ये हिस्से मुकर्रर किए हुए हैं अल्लाह ताला की तरफ से। इन्नल्लाह काना बेशक अल्लाह ताला हैं, अलीमन हकीमा सब कुछ जानने वाले, कामिल हिकमत वाले। वलकुम निस्फ़ु और तुम्हारे लिए निस्फ़ हिस्सा है, यानी ए मर्दो तुम्हारे लिए निस्फ़ हिस्सा है, मा तरक अज़वाजुकुम जो छोड़ जाएँ तुम्हारी बीवियाँ, इल्लम यकुन बशर्ते के अगर न हो, लहुन्ना वलद उनकी कोई औलाद, फ़इन कान लहुन्ना वलद फिर अगर हो उनकी औलाद, फलकुमुर रुबु तो तुम्हारे लिए चौथा हिस्सा है, मिम्मा तरकना उसमें से जो वो छोड़ मरें, मिन बाद वसीया वसीयत की तामील के बाद, यूसी न बेहा जो वसीयत वो कर जाएँ,
او دین یا قرض ہو تو اس کی ادائیگی کے بعد۔ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ اور ان عورتوں یعنی بیوہ عورتوں کے لیے چوتھا حصہ ہے، مما ترکتم اس ترکہ میں سے جو تم چھوڑ جاؤ، ان لم یکن بشرطے کہ اگر نہ ہو، لکم ولد تمہاری کوئی اولاد، فإن کان پھر اگر ہو، لکم ولد تمہاری اولاد، فلہن الثمن تو ان کے لیے آٹھواں حصہ ہے، مما ترکتم اس میں سے جو تم چھوڑ جاؤ، یعنی اس ترکہ میں سے جو تم چھوڑ جاؤ، من بعد وصیہ وصیت کی تعمیل کے بعد، توصون بہا جو وصیت تم کر جاؤ، او دین یا قرض ہو تو اس کی ادائیگی کے بعد۔ وَإِن کان اور اگر ہو، رجل ایسا مرد، یورث جس کی وراثت تقسیم کی جا رہی ہو، کلالتن جو کلالہ ہو، یعنی جس کا نہ باپ ہو اور نہ ہی بیٹا ہو، اب امراتن یا ایسی ہی کوئی عورت یعنی عورت کلالہ ہو، بلہ اور اس کلالہ کا اخن او اختن ایک بھائی ہو یا ایک بہن ہو، فلکل واحد منہما تو ان دونوں میں سے ہر ایک کے لیے السدس چھٹا حصہ ہے۔ فإن کانوا پھر اگر وہ ہوں، اکثر من ذالک اس تعداد سے زیادہ، فہم شرکاء تو وہ سب شریک ہوں گے، فی الثلث ایک تہائی حصے میں، من بعد وصیہ یہ تقسیم وصیت کی تعمیل کے بعد ہوگی، یوصی بہا وصیت کی گئی ہو جس کی، او دین یا قرض ہو تو اس کی ادائیگی کے بعد، غیر مضار بشرطے کے نقصان پہنچانے والے نہ ہوں، یعنی وصیت اور قرض مصنوعی اور محض نقصان پہنچانے والے نہ ہوں، یعنی کسی حقدار کو کسی وارث کو محروم کرنے کے لیے مصنوعی قرض یا مصنوعی وصیت نہ کی جائے۔ وصیت من اللہ وراثت کا یہ قانون حکم ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، واللہ علیم حلیم اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والے، بردبار ہیں، تحمل والے ہیں، حلیم ہیں۔ تلک حدود اللہ یہ اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ حدود ہیں، ومن یطیع اللہ اور جو کوئی اطاعت کرے گا اللہ تعالیٰ کی، ورسولہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، یدخلو تو وہ داخل فرمائے گا اسے جنات ایسے باغات میں، تجری بہتی ہوں گی، من تحتہا الانہار جن کے نیچے سے نہریں، خالدین فیہا وہ ہمیشہ رہنے والے ہوں گے اس میں، وذالک الفوز العظیم اور یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ وَمَن یعص اللہ ورسولہ اور جو کوئی نافرمانی کرے گا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، وَيَتَعَدَّ اور تجاوز کرے گا حدودہ اس کی حدود سے، یدخلہ نارا تو وہ داخل کرے گا اسے جہنم کی آگ میں، خالداً فیہا وہ ہمیشہ رہے گا اس میں، وَلَہُ اور اس کے لیے عذاب مہین عذاب ہے رسوا کرنے والا، واللاتی اور وہ عورتیں، یأتین الفاحشہ جو ارتکاب کر بیٹھیں بدکاری کا، من نسائکم تمہاری عورتوں میں سے، فاستشہدوا تو تم گواہی طلب کرو، گواہ لاؤ، علیہن اربعۃ ان پر 4 گواہ، منکم اپنے میں سے یعنی مسلمانوں میں سے، فإن شاہدوا پھر اگر وہ گواہی دے دیں، فامسکوہن تو قید رکھو انہیں، فی البیوت اپنے گھروں میں، حتیٰ یہاں تک کہ یتوفاہن الموت موت انہیں قبض کر لے، او یجعل اللہ یا بنا دیں اللہ تعالیٰ لہن ان کی سزا کے لیے، سبیلا کوئی اور راہ۔ یہ اشارہ اس کی طرف ہے جو بعد میں سورہ نور میں پورے احکام آ گئے بدکار مرد اور بدکار عورت کی سزا کے طور پہ۔ آج کا سبق الحمدللہ یہاں ہمارا مکمل ہوا۔ آج کے سبق میں آج نمبر 11 سے لے کے 12
11 اور 12 دو آیتیں وراثت کے احکام کے حوالے سے تھیں. ان میں جہاں جہاں سوال پیدا ہو تو اپنے اعتماد کی تفاسیر سے اسے سمجھا جا سکتا ہے، چونکہ ہمارا فوکس لفظی ترجمے کی حد تک ہے، اور ترجمے میں کوئی ابہام یا کوئی الجھاؤ نہ رہے اس کی الحمدللہ ہم پوری کوشش کرتے ہیں. لیکن جو تفسیری مباحث ہیں اس کو ایک تو تھوڑے وقت میں ممکن نہیں، اور پھر یہ ہے کہ جو مقام مفسر کا ہے وہ اسی کی حد تک رہنا چاہیے. اس لیے جو اس کے اندر سوالات پیدا ہوں ماں باپ کے حوالے سے کہ جی ان کا چھٹا حصہ ہے تو باقی کدھر جائے گا، یا صرف لڑکیاں ہیں تو باقی کدھر جائے گا، یا کلالہ کے حوالے سے جو کہا گیا ہے وہ 1/3 میں کیوں شریک ہوں گے اور آنے کے لیے چھٹا حصہ کیوں ہوگا. ان سوالات کے یقیناً سوالات ذہن میں پیدا ہوتے ہیں. تو الحمدللہ تفاسیر میں ان تمام چیزوں کو بڑے بہترین طریقے سے ان کی وضاحت کی گئی ہے. تو جس مفسر پہ اعتماد ہو ان 2 آیات کی تفسیر کو دیکھا جا سکتا ہے. آج کے سبق میں 6 آیات تھی اور 242 الفاظ تھے ان 6 آیات میں، جبکہ 38 یعنی 38 الفاظ ایسے تھے جو 242 میں سے پہلی بار آئے ہیں. وہ 204 الفاظ وہ ہیں جو الحمدللہ ہم پہلے پیچھے پڑ چکے ہیں. اور ان 38 الفاظ کے نتیجے میں اب تک ہمارا جو پورے قرآن حکیم کے الفاظ میں سے 45,415 الفاظ جو ہمارے کور ہو چکے ہیں، ان میں 134 الفاظ کے اضافے سے یہ 45,549 ہو گئے ہیں، جو کہ کل الفاظ یعنی 91,265 کا 49.90 بنتا ہے. یعنی تقریباً ہم کہہ سکتے ہیں کہ 50% الحمدللہ ہمارا کور ہو چکا ہے 58 سبقوں میں. اور ان 58 سبقوں میں ہم نے جو الفاظ پڑھے ہیں وہ تو 11,398 ہیں، لیکن جو سیکھے ہیں وہ 2,238 ہیں. گویا 9,160 صرف بار بار کی ریپیٹیشن کے نتیجے میں ہمیں سیکھنے نہیں پڑے. سیکھے ہوئے الفاظ ہمارے استعمال میں آ گئے. اور مزید اس پہ اوپر اضافہ یہ کہ ان 2238 الفاظ سیکھنے کے نتیجے میں قرآن حکیم کا 50% الحمدللہ ہمارا کور ہو چکا ہے. یہ وہ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہے جس پہ جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس نعمت کا کما حق کو شکر ادا کرنے، اس کی قدر کرنے اور اس سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن حکیم کو سمجھنے، عمل کرنے، اور سب سے اہم کہ اسے اپنی زندگیوں کا صبح و شام کے اوقات میں تلاوت کے طور پر حصہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.